बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। तांदरा वाला केस, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान की सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा वायरल रहा। बहुत पे इस पे तज्ज़िया आए, लोगों ने तरह तरह की इस पे बातें की। बहुत से आपस में तलखियाँ बढ़ी, बहुत से लोग आपस में, यानी कि एक ट्राइबलिज़म हमें अपने फुल स्केल पे नज़र आया। जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि ये वाक़या अब ख़त्म हो चुका है, पुलिस ने इसको ख़त्म कर दिया है, जो कि बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है और आगे जाके हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्यों। लेकिन चूँकि अब ये ख़त्म हो चुका है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू जियो न्यूज़, तो ज़रूरी ये है कि हम इस पे फिर जो मजमूई तौर पे सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे इकट्ठी करें, ताकि रेफरेंस रहे, रिकॉर्ड रहे, लोगों को बात समझ आ जाए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो केस के बेसिक फैक्ट्स हैं, जो पुलिस की परफॉर्मेंस है, जो सेकुलर लोगों का रवैया रहा, जो रवायती नज़रियाती मजहबी लोग हैं जो उनका रवैया रहा, जो सुलह हुई, जो मीडिया का किरदार रहा, और क्या अब रिफॉर्म्स का वक्त आ चुका है, और क्या अब हमें सबको मिलजुल के काम करना है कि इस तरह के ईवल को माशरे से हम निकाल के फेंक दें। ये वो चीज़ें हैं जो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। बुनियादी इन्फॉर्मेशन इस केस की ये है कि तांदरावाला, जो कि फैसलाबाद का एक इलाका है, वहाँ पे एक इल्ज़ाम लगता है एक बाप की तरफ से। दो सूरतों में वो इल्ज़ाम लगता है, एक वीडियो की सूरत में और एक ऑफिशियल जो एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें वो वालिद कहते हैं बच्चे के कि मेरे बच्चे के साथ एक मौलवी साहब, जिनका नाम अबू बकर सिद्दीक माविया बताया जा रहा है, उस मुलज़िम ने, ये नहीं कि वो इल्ज़ाम लगता है उस कारी साहब पे कि बच्चे के साथ ज़्यादती की कोशिश की है, लेकिन मैं वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे साथ उन्होंने बदतमीज़ी की और वहाँ से चले गए। और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद मीडिया पे ख़बरें आती हैं कि वहाँ पे उलमा गए, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब गए और अपने बंदे को छुड़वा के वहाँ से लेके आ गए। ये बेसिकली वो ख़बर है जो कि मजमूई तौर पे उसकी ये समरी है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये सामने आती है। क्या ये सारी सच्ची है? वेल, ऑब्वियसली ये सारी सच्ची नहीं है। यही तो वजह है कि हमें इसमें सारे एनालिसिस दोबारा से करके लोगों के सामने रखने पड़ रहे हैं कि इसमें असल मायूसी कहाँ कहाँ पे है और किन किन सवालों के जवाब हमें ज़रूर चाहिए। ये बुनियादी बात है, सबसे बुनियादी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो पुलिस की परफॉर्मेंस थी इसमें, वो क्या रही। पुलिस का रवैया सबसे ज़्यादा इसमें डिसअपॉइंटिंग रहा। ये एक चेन है डिसअपॉइंटमेंट्स की, कि सबसे पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसका उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर साहब हैं, वो मुलज़िम को डांट रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। हालांकि आपका काम जजमेंट पास करना नहीं है, आपका काम तो सिर्फ ये है कि आप इन्वेस्टिगेट करें, पूरे तरीके से करें, फोरेंसिक्स लें, डीएनए टेस्ट कराएं, केस बिल्ड करें, मुलज़िम को आप अदालत में लेके जाएं और केस लड़ें, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और जुर्म साबित हो जाता है तो उसके बाद फिर जो अदालत है उसको सज़ा दे दे। दैट्स इट। लेकिन क्यों आपको ज़रूरत पड़ गई कि आप एक वीडियो बना के लोगों का तवज्जो, यानी कि जिसे कहते हैं, इसे फैलिसिस की दुनिया में कहते हैं पॉइजनिंग द वेल, कि आप पहले ही किसी चीज़ को इतना ज़्यादा डिस्क्रेडिट कर दें, इतना ज़्यादा आप उसके अंदर इबाहम पैदा कर दें कि बाद में जितनी इन्फॉर्मेशन आए, लोगों का पहले ही माइंड बन चुका हो कि अच्छा असल में ये बात हुई थी। तो ये हमें पुलिस से पहला प्रॉब्लम है। दूसरा हमें प्रॉब्लम ये है कि गैर कानूनी वीडियो आपने बनाई, आप वो पब्लिश हुई, शेयर हुई, जैसे भी हुई, उसके बाद आपने ये केस ख़त्म कर दिया। तो केस आपने कैसे ख़त्म कर दिया? क्योंकि इसी वीडियो के अंदर तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा, जिसका मतलब ये है कि बच्चे का बयान आपके पास है। एट नो स्टेज की कोई इन्फॉर्मेशन सामने आई हो कि बच्चे का बयान कहाँ गया आखिरकार, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप कह रहे हैं कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा। नहीं, आप उसको अपने हुजरे में क्यों लेके गए? अल्लाह की कसम, उसको अपने हुजरे में नहीं। वो फिर आपके हुजरे में क्या कर रहा था? 10-12 बच्चे थे, वो 10-12 वो बच्चा अकेला था, वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा। सर मेरा हुजरा नहीं है वो। अब अगर बच्चे का बयान आपने ले लिया है तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके बाद बच्चे का बाप ये कहे कि मैंने माफ़ कर दिया है, या ये कहे कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, या कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करे, क्योंकि ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और इसमें रियासत मुद्दई होती है। आपके पास ये हक कहाँ से आ गया जबकि आपके पास बच्चे का बयान मौजूद है आपकी अपनी वीडियो के मुताबिक? आप कैसे इस केस को ख़त्म कर सकते हैं? ऑन व्हाट ग्राउंड्स आप ख़त्म कर सकते हैं? और इन सब बातों से भी शायद ज़्यादा अहम बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मौलवी हजरात गए अपने बंदे को छुड़ा के ले आए, आप मुझे बताएं कि अब लोग डीएनए की बात करते हैं कि टेस्ट वगैरह वगैरह सारा ये जितना लोग कहते हैं कि नहीं हुआ, और बेसिकली कहानी ये घड़ रहे हैं कि मौलवी गए अपने बंदे को छुड़ा के लेके आए और अब बाद में मौलवी कह रहे हैं, जैसे इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब कई दफ़ा उन्होंने कहा जी डीएनए टेस्ट कराने में कोई मसला नहीं है, तो उस पर स्पिन ये दी जा रही है कि जनाब 72 घंटे के अंदर अंदर सारा होता था। अब वाकया ये है, जो पुलिस से उनकी परफॉर्मेंस से जो डिसअपॉइंटमेंट है मुझे, वो ये है कि 22 तारीख को ये वाकया होता है और 27-28 तारीख को जाके ये लोग जाते हैं, अमन कमेटी वाले और ये सारे, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, और उसके भी 2-3 दिन के बाद वो जो बंदा है वो रिहा हो जाता है, जो मुलजिम है।
اب یہ جو 6 دن بنتے ہیں 5 دن کرے، میں اس کو آسان کیلکولیٹ کر لیتا ہوں کہ 5 دن بھی اگر ملزم آپ کے پاس رہا 5 سے 6 دن بنتے ہیں، لیکن 5 سے 6 دن آسان کیلکولیشن بھی کریں تو پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ ملزم 120 گھنٹے سے لے کر 144 گھنٹے تک آپ کے پاس تھا، اس وقت تک کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں گیا تھا، آپ ہی کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ کے اختیار میں تھا، نہ وہاں پہ کوئی مولوی گیا، نہ وہاں پہ کوئی سیاستدان گیا، نہ وہاں پہ کوئی امن کمیٹی کا بندہ گیا۔ یہ 72 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے، باقی اگر یہ انفارمیشن ٹھیک ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر ڈی این اے کرانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ سیکولرز کی طرف سے یہ بازار گرم ہے کہ مولوی بندہ چھڑا کے لے آئے اور اب ڈی این اے کا کہہ رہے ہیں، تو کوشچن یہ ہے کہ جب وہ 120 کم سے کم 120 پروبیبلی 144 گھنٹے آپ کے پاس تھا، تو اس کے اندر جو 72 گھنٹے گزرے تھے آپ نے فورینزکس کیوں نہیں کرائے؟ آپ نے ڈی این اے کیوں نہیں کرایا؟ وائی؟ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی جاب ہے، اور اگر کرایا ہے تو آپ نے کیوں نہیں دنیا کو بتایا کہ جناب کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت جذبات کو ٹھنڈا رکھیں، پولیس کو اپنا کام کرنے لینے دیں، ہم نے فورینزکس بھی کرا لیے ہیں، ہم نے ڈی این اے بھی ٹیسٹ بھیج دیا ہے، اتنا ٹائم لگے گا رزلٹس کے آنے میں، اینڈ وی آر پرسوئنگ دس کیس، دیٹس آل واٹ اٹ ٹیکس۔ اور ابھی بھی اگر یہ ایسی بات ہے تو ہم آپ سے توقع رکھیں گے کہ آپ یہ بات کہہ دیں، اس لیے کہ میں بیس کر رہا ہوں جیو نیوز پہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کیس کو ختم کر دیا ہے۔ کیوں ختم کر دیا ہے؟ آپ کے بیان کے مطابق بچے کا جو بیان ہے آپ کی ویڈیو کے مطابق وہ آپ کے پاس ہے، ڈی این اے کرانے کا آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ نے وہ نہیں کرایا۔ اس کے بعد نان کمپاؤنڈیبل اوفینس پہ آپ نے صرف ایک حلف نامے پہ آپ نے کیس ڈراپ کر دیا، دیٹ از اگر جیو والے ٹھیک کہہ رہے ہیں تو، اور اگر ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ کم ان فرنٹ لوگوں کو بتائیں جناب کوئی کیس ختم نہیں ہوا، اور میری بھی یہی انڈرسٹینڈنگ سی ایک دو دن پہلے تک کہ کیس ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا پاکستانی قانون میں۔ تو یہ پولیس جو ہمیں پولیس کا رویہ ہے اس سے بہت زیادہ شوق لگا ہے، بہت مایوس ہوئے ہیں۔ امید یہ ہے کہ پولیس کچھ نہ کچھ اپنا ایکسپلین کرے گی کہ آخرکار کیوں ڈی این اے نہیں ہوا، بچے کا بیان کدھر گیا، اور کیس کیوں ختم ہوا، دیر از اگر کیس واقعی ختم ہو گیا تو، اور اگر نہیں ہوا تو اس کی اپڈیٹ ہمیں وہ دے گی، ہم پولیس سے یہ امید کرتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں معافی نامے کی طرف، کہ اس کے اوپر جتنا ایک ہسٹیریا مچا ہوا ہے پاکستان میں کہ مولوی گئے اور اپنا بندہ چھڑا کے لے کے آ گئے، what people need to understand is کہ وہاں پہ معافی کرانے والے لوگ، پہلا میں پوچھنا چاہوں گا کہ آخرکار یہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہی کیوں ہوئے؟ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے میرا فنڈامنٹل ڈس ایگریمنٹ ہے کہ آپ کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے ان سے بات کی تاکہ میں ان کا موقف ایک دفعہ پھر لوں، کہ میں بھی پاکستانی میڈیا کی طرح نہ کروں کہ بس جو میں نے اینگل دینا ہے وہ دے دوں، بغیر جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کا ویو لیے بغیر، انلیس کہ میرا ان پہ ایکسس نہیں ہے، جیسے پولیس کا ایکسس نہیں ہے، تو ان سے میں نے سوال اٹھا دیے ہیں، کوئی ججمنٹ پاس نہیں کی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں گئے تھے، اور میرا یہ ویو ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنی ایکسپلینیشنز دی کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، میں ہر جگہ پہ جاتا ہوں، لوگوں نے جب مجھ سے کہا کہ یہاں مسئلہ ہے، میں نے بچے کے باپ سے بات کی، تو بچے کے باپ نے کہا کہ میں فون پہ بات نہیں کر سکتا، آپ یہاں پہ آ جائیں۔ میں جب وہاں پہ گیا تو آگے ایک پوری محفل لگی ہوئی تھی، مقصود بٹ صاحب جو کہ امن کمیٹی کے ان کے ڈیرے پہ بلایا گیا، امن کمیٹی سے ان کا تعلق ہے غالباً، میں وہاں پہ گیا تو آگے میڈیا والے بھی آئے ہوئے تھے جو بچے کے باپ نے بلائے تھے، اور سارے لوگ وہاں پہ کھڑے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا کہ بتاؤ ہم تمہارے لیے آئے ہیں، اگر زیادتی ہوئی ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ میں ہمیشہ زیادتی کرنے والوں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہمیشہ میں ان کے میں ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں جناب یہ بات نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک، یہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا ورژن ہے، ریپیٹڈلی وہ اپنا دے چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حرف بہ حرف بھی اگر صحیح ہو تو میرا سٹل یہ ویو ہے کہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ ایک مقدمہ اگر نان کمپاؤنڈیبل ہے تو آپ وہاں پہ جا کے انویسٹیگیشن کیوں کرنا چاہیں گے؟ لیکن یہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی بات ہے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، بٹ واٹ اباؤٹ دی ادر پیپل؟ سب سے زیادہ مایوسی مجھے پولیس اور امن کمیٹی ان سے ہوئی ہے، کیونکہ امن کمیٹی کوئی پرائیویٹ لوگوں کا گروپ نہیں ہوتا کہ جو پنچایت لگا کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ ریاست کا ایک آفیشیل ادارہ ہوتا ہے۔ فیصلہ آباد میں بھی جو امن کمیٹی ہے وہ اگر آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں جو حکومت پاکستان کی ویب سائٹ ہے، تو اس میں امن کمیٹی کو نہ صرف اکنالج کیا گیا ہے بلکہ اکنالج کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ یہ بات بھی بتائی گئی ہے جو ساری امن کمیٹیز میں ہوتی ہے کہ فیصلہ آباد کے ہر تھانے میں امن کمیٹی کے لوگ موجود ہیں۔ ایک ریاستی ادارہ کیسے اس صورت میں جب کہ کیس اپنا پولیس کے پاس ہے وہ جا کے وہاں پہ صلح کے لیے جا سکتا ہے؟ کیوں؟ انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ جائیں اور کہیں کہ ہم یہاں پہ معافی دلوانے آئے ہیں، یا ہم صلح کرانے آئے ہیں، یا ہم بچے کا باپ ہے اس کا ویو چینج ہو گیا ہے؟ آپ کا صرف ایک کام بنتا ہے، معاملہ پولیس کے ہاتھ میں ہے، پولیس اس کو ایڈریس کرے، بات ختم ہو جاتی ہے۔
یعنی اور پولیس نے بھی وہاں پہ جا کے اپنے، کیونکہ وہ پولیس کا ادارہ بن جاتا ہے نا کہ وہاں امن کمیٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ ضلعی انتظامیہ کے تحت آتا ہے، لیکن وہ ایک کمیونٹی پولیسنگ کا ایک جو کانسیپٹ ہے، اور اس کے اندر کئی طرح کے وہ ہوتے ہیں، وہ جو پیٹرولنگ کرتے ہیں پرائیویٹ سٹیزن، وہ سارے کے سارے وہ پولیس سے ہی وہ نتھی ہوتے ہیں۔ پولیس نے ان کو جا کے کیوں نہیں کہا بھئی آپ کون لوگ ہوتے ہو، جب کیس ہمارے پاس ہے آپ وہاں پہ کیوں جا کے بیٹھ گئے ہو؟ اور امن کمیٹی والوں سے سوال ہے کہ آپ ریاستی ادارہ ہیں، آپ کے پاس اختیار کیا ہے وہاں پہ جا کے بیٹھ جانے کا؟ آپ کیوں صلح کرا رہے ہیں؟ شہید بٹ صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے پولیٹیشین ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ صلح کرانے گئے تھے یا ویسے گئے تھے، لیکن سوال یہ میرا بنتا ہے کہ آپ وہاں پہ اگر گئے ہیں اور یہ بات اگر صلح کی ہو رہی ہے تو آپ کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ جناب میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بالکل ایسے جیسے ابتسام صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ معاملہ پولیس کے پاس ہے تو میں اس میں کیوں پڑھوں، ناٹ مائی پرابلم۔ شہید بٹ صاحب جو ہیں، شہید داؤد بٹ غالباً ان کا پورا نام ہے، کہ بھئی میرا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ امن کمیٹی والے آپ سب کا ایک ہی بیان ہونا چاہیے تھا کہ معاملہ پولیس کے ہاتھ میں ہم نہیں کریں۔ مجھے تو اس سرکس کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ معاملہ پولیس کے ہاتھ میں ہے جو کہ ریاست کا ادارہ ہے، اور امن کمیٹی جو کہ ریاست کا ادارہ ہے، ان دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی، وہ جا کے صلح کرا رہے ہیں۔ اس طرح کی جب یہ اگر صلحیں پاکستان میں ختم نہ ہوئیں تو پھر ہمیشہ ابہام رہے گا، ہمیشہ ڈاؤٹ رہے گا کہ واقعی مولویوں نے اپنے بندے کو بیچ میں سے بچا لیا ہے۔ ان دس کیس مولوی اگلی دفعہ کوئی سیکولر ہو سکتے ہیں، اس سے اگلی دفعہ کوئی سیکولر بھی نہیں، مولوی بھی نہیں، جو عام پاکستانی ہے جو کہ ایک نارمل اسلامی زندگی گزارتے ہیں، ان میں سے کسی اور کا واقعہ ہو سکتا ہے، کسی ٹیچر کا ہو سکتا ہے، کسی پولیس والے کا ہو سکتا ہے، کسی فوجی کا ہو سکتا ہے، کسی بیوروکریٹ کا ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی چلتا رہے گا کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور ساتھ ہی امن کمیٹی جا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ نہیں پولیس کو نہیں پتا ہم صلح کرا رہے ہیں، کوئی مولوی جا کے بیٹھ جائے، کوئی ٹیچر جا کے بیٹھ جائے۔ No. This has to stop. پولیس کو اپنا کام مسٹ کرنا ہی ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں جو سیکولر ہسٹیریا ہے، مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آئی سارے معاملے میں۔ مجھے بہت، شاید سب سے زیادہ مایوسی مجھے اس طبقے سے ہوئی ہے کہ الزام یہ ہے کہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں آیا کہ آپ نے اس تصویر میں، جو کہ پہلے ہی بڑی بھیانک تصویر لگ رہی ہے، اگرچہ عدالت کا اس کو فیصلہ نہیں آیا، لیکن جو ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے، کیا وہ کم گرافک ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ نہیں اس میں ہم اپنی مرضی کے رنگ ضرور ڈالیں؟ کون سی آپ کی امیجنیشن ہے جس کی تسکین نہیں ہو رہی کہ آپ نے بروٹلی ریپ۔ سید مزمل صاحب پاکستان میں جرنلسٹ ہیں، میرا ان سے اختلاف رہتا ہے اس لیے کہ وہ ہسٹوریکل پیٹرن ہے ان کا جھوٹ بولنے کا، وہ ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ ہو، وہ حماس کا معاملہ ہو، وہ قائد اعظم پہ پی ایچ ڈی کا کرنے کا معاملہ ہو، وہ کچھ بھی معاملات ہوں، وہ ہمیشہ اپنی طرف سے ایک ایسا اینڈ دے دیتے ہیں کہ جس میں سچ نہیں ہوتا۔ اور میڈیا سے بھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہماری آگے چل کے میڈیا میں نے بات کرنی ہے کہ میڈیا سے ہمیں کیا ایکسپیکٹیشن ہے جب آپ جھوٹ کو ریوارڈ کریں گے۔ اور سید مزمل صاحب جو کریٹیکل تھنکنگ کی بات کرتے ہیں، جب وہ کریٹیکل تھنکنگ لوگوں کو سکھانے کی بات کرتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ میں تو سیلوجزم بھی آتا ہے، لاجیکل اپنا جو ڈیڈکٹیو لاجک ہے وہ آتی ہے، اس کے تو پریمیسز جو ہیں وہ ساؤنڈ ہونے چاہیے، وہ ویلڈ ہونے چاہیے۔ امید ہے وہ فلسفے کی بات کرتے رہتے ہیں سید مزمل صاحب، ان کو اندازہ ہوگا کہ ساؤنڈ اور ویلڈ پریمس کیا ہوتی ہے۔ ان اینی کیس ان دونوں میں جھوٹ نہیں ہوتا ہے، اور آپ بے رحمی سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ بچے کا بروٹل ہوا ہے رمضان میں، کہ اپنا روزے کی حالت میں ہو رہا ہے، مسجد کی جو پریمیسز ہے اس میں ہو رہا ہے۔ شہزاد غیاث صاحب، ٹھیک ہے مجھ سے ان کی نہیں بنتی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، اور میں نے ان کی اچھی باتوں کو میں کریڈٹ بھی دیتا ہوں۔ غزہ پہ جس طرح سے انہوں نے ایک سٹانس لیا بڑا ایڈمیریبل تھا، میں نے پبلکلی ایکنالج کیا ان کو اپنے لیکچرز میں، کب شاید ان کا کوئی ویڈیو وغیرہ بھی اویلیبل ہو۔ لیکن اس معاملے میں ذاتی اختلافات اپنی جگہ پہ، خیر میرا تو ان سے ہے بھی نظریاتی اختلاف، ذاتی ہے بھی نہیں، لیکن انہوں نے وہ ذاتیات پہ آ ہی جاتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں آپ کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہوا کہ لوگ آپ کو سنتے ہیں، بروٹلی ریپ، اور میں صرف آپ کو منع کر رہا ہوں کہ پلیز انویسٹیگیشن ہو لینے دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگ اپنے اس روتھلیس نیریٹو میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ آپ لوگوں نے یہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر لیا کہ جو بھی آدمی کہے گا کہ بروٹلی نہیں ہوا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ریپ کا اپولوجسٹ ہے، یہ زنا بالجبر کا دفاع کرنے والا ہے۔ کون سا زنا بالجبر؟ جو کہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن آپ لوگ اتنے ہاٹ ہیڈڈ ہو گئے سارے معاملے میں کہ آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز کا خیال نہیں رہا کہ لوگ آپ کو سنتے ہیں۔ یو او رسپانسبلٹی ٹو جنرل پبلک کہ آپ ان کو سچ بات بتائیں۔ لیکن نہ صرف یہ کہ آپ نے سچ نہیں بتایا، بلکہ آپ اس حد تک آگے گزر گئے کہ آپ نے کہا کہ جو بھی یہ کہے گا نا نہیں ہوا، وہ پھر کا دفاع کرنے والا ہے، جبکہ کا کلیم کسی نے نہیں کیا، نہ بچے کے باپ نے کیا، نہ ایف آئی آر میں ہے، نہ پولیس کی کسی رپورٹ میں ہے، یا جو ایون ویڈیو انہوں نے بنائی ہے اس میں ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہے۔
میرا ایک کوئی غالباً 15-16 منٹ کا ویڈیو ہے جس میں سے آپ نے کچھ 30-40 سیکنڈ کا ایک کلپ نکال کے اس پہ وہ آسمان آپ نے سر پہ اٹھانے کی کوشش کی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں وہ تو صرف جو ہے وہ قمیض پہنی ہوئی تھی یا سوری قمیض اتاری ہوئی تھی تو آپ لوگ تو ویسے کہہ رہے ہیں، اس پہ مجھے گالیاں، میرے خاندان کو گالیاں، دائرے سا. حالانکہ میں انالیسس پیش کر رہا ہوں کہ بچے کا باپ یہ کہہ رہا ہے پہلے کہ میرے بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی، بعد میں وہ میجسٹریٹ کے پاس جا کے کہتا ہے کہ نہیں مجھے غلط فہمی ہوئی ہے. اب میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بچے کا باپ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ میں پہلے جو جب اس نے رپورٹ کرائی ہے میں اس وقت بھی وہاں پہ نہیں ہوں، جو اس کی بعد میں اس پہ بھی نہیں ہوں، نہ میری اس سے بات ہوئی ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ بچے کا باپ جھوٹ بول رہا ہے. تو میں اس کے اندر ایک ریشنلی دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ کہتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہے یہ کہنے کے بعد کہ میرا بچہ مولوی کے پاس جب تھا تو مولوی برہنہ حالت میں تھا، تو اس کے دوران کیا ہو سکتا ہے. تو میں بھی ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مولوی نے قمیض اپنی اتاری ہوئی، وہ پاؤں دبوا رہا ہو، جس کی میں ہمیشہ کنڈمنیشن کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے کے باپ میں اتنا تضاد کیوں ہے. شور اس پہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے، ممکن ہے امن کمیٹی کے لوگوں نے ڈالا ہو، ممکن ہے آپ ابتسام الہی زہید صاحب پہ الزام لگا دیں، آپ یہ پولیس پہ الزام لگا لیں کہ انہوں نے مکمکا کر لیا ہو، پیسے وغیرہ لے لیے ہوں. یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، بٹ آل دیز آر پاسبلٹیز. اس میں اندر یہ بھی ہے کہ شاید بچے کے باپ کو جو کہہ رہا ہے غلط فہمی ہوئی ہے، تو شاید غلط فہمی کی بیس یہ ہو، شاید یہ ہو. اور ساتھ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے یہ ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں. لیکن وہ سارے کا سارا آپ نے نکال کے بیچ میں سے ایک کلپ، اس میں سے وہ باقی حذف کر کے ایک کلپ نکال کے او دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. آل دیٹ اس لیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ بچے کا نہیں ہوا ہے. جو ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے آپ اس پہ پولیس کی انویسٹیگیشن پوری ہو لینے دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سزا ملنی چاہیے اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو کہہ دیا ہوا ہے. اب کون ہوتا ہے آدمی ہم سے اختلاف کرنے والا؟ جو اختلاف کرے گا ہم اس کو گالیاں دیں گے، اس کی فیملی کو گالیاں دیں گے، میرے بچوں کو گالیاں. سب کتنے لوگ اس میں شامل ہیں جن کو گالیاں پڑ رہی ہیں صرف اس بیس پہ کہ میں نے اس جھوٹ سے انکار کیا ہے کہ بچے ہوا ہے. اور میرے ذہن میں بچے کی اور اس کی فیملی کی سائیکولوجیکل ویل بینگ ہے کہ آپ کیوں معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بات میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے ایسا کہ جو وکٹم ہے اس کو اسٹگمیٹائز کیا جائے. لیکن یہ از اوٹ کی ڈبیٹ ہے کہ کیا ہوتا ہے ورسز کیا ہونا چاہیے. یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا تو ہے. میں اس بچے کا کہہ رہا ہوں کہ اس بچے کو اس نے اس معاشرے میں جوان ہونا ہے، اس نے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اس کو آپ سائیکولوجیکلی جتنا اس بچے کے ساتھ اگر یہ بات واقعی ٹھیک ہے، اور یہ ٹھیک نہیں بھی ہے اگر، تو آلریڈی اس بچے پبلک میں تو آ گیا، آلریڈی آ تو گیا. بچے کے باپ نے بھی جو پہلی ویڈیو بنائی اس میں بچے کو ساتھ کھڑا کیا ہوا، ایٹ لیسٹ وہ لڑکا ساتھ کھڑا ہوا تھا، پروبیبلی اس کا وہی بچہ ہے، اگرچہ اس نے ویڈیو میں بات کہی تو نہیں، ایٹ لیسٹ میرے ذہن میں ایسا نہیں کہ اس نے کہا ہو. آلریڈی وہ انڈر پریشر ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے کہ پورا ملک اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. وہ رات کو جب اپنے بیڈ پہ لیٹتا ہوگا بیچارہ کیا سوچتا ہوگا. اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری ابھی امیجنیشن کی تشفی نہیں ہوئی ہے، اس میں ڈالو کہ بچے کے ساتھ بروٹلی ہوا ہے. اور جب کلیئر ہو گئی بات بعد میں کہ بچے کے ساتھ نہیں ہوا ہے، کسی کو شرم نہیں ہے کہ اپنی ٹویٹ کو کم سے کم وہ ڈیلیٹ کرتے. یہ جو سیکولر کا رویہ ہے یہ بہت زیادہ مایوسی والا تھا. آپ لوگ کو پروگریسو اور پتہ نہیں کیا کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جاہل وحشی درندے تو ہم ہیں. آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، لیکن جو آپ کے منہ کو خون لگا اس دفعہ دیکھا ہے، بڑا یہ مایوس کن یہ بیہیویئر تھا آپ کا. اب چلتے ہیں مذہبی طبقے کی طرف کہ مذہبی طبقہ ویسے سارا پاکستانی مذہبی طبقہ میں صرف اپنی گفتگو کو آسان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. سیکولرز، لبرلز یہ اصل میں ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، لیکن عام طور پہ وہ لوگ جن کو دیندار کہا جاتا ہے، جن کو زیادہ پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں، ان سے شکوہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایسے سامنے آئے جنہوں نے کہا ہو کہ انویسٹیگیشن پوری ہو اور بات ختم. بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن ہو، لیکن ساتھ ہی یہ صہیونی سازش ہے، یہ اسلام کے خلاف سازشیں ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے ایک چیز پہ میں نے کہا تھا، اور یہ ضروری ہے کہ میں اس کو کلیریفائی کروں، کہ میں نے جب لوگوں کو، اسلامو فوبس کو، ایتھیسٹ کو اس معاملے کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہوئے دیکھا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بچے کے ساتھ ہوا ہے، اس پہ میں نے پروٹیسٹ کیا تھا. اور میرے ایکٹیویزم کی زیادہ وجہ بھی یہ تھی کہ وہ جھوٹ مت بولو جس کو لوگ یوز کر کے توہین مذہب کر رہے ہوں، توہین رسالت کر رہے ہوں. باقی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کسی سٹیج پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور اس سے کیونکہ الحاد چونکہ پھیلتا ہے، اور میں ملحدین کے ساتھ میرا اس کے ایک لمبا چوڑا میرا ایک ریلیشن رہتا ہے، اینموسٹی کا ہی ریلیشن شپ ہے لیکن وہ رہتا ہے. تو جو میں نے انفارمیشن جو مجھے ملی، جو میں نے ریسیو کی کہ اس سے کیسے کیسے رستے پیو کیے جا رہے ہیں، کون کون سے اس میں پلیٹ فارم شامل ہوئے ہیں، مجھے یہ مایوسی تھی کہ آپ ایک معاملہ ہوا ہے اس کو اس حد تک رکھیں. مولوی نے جرم کیا ہے، وہ ثابت ہو جاتا ہے، اس کو سزا دیں، لیکن اس کو ایک گرینڈ پکچر کے اندر آپ امبیڈ نہ کر دیں.
ایسی ڈوگ وسلنگ نہ کریں. اور وہ بہت سے ہمارے سیکولر ہیں وہ کرتے بھی ان انٹینشنلی ہیں وہ بھی اس معاملے میں یعنی کہ وہ بچے کے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کے سارے ہی ایسے تھے. جو 2-4 کے میں نے نام لیا ان سے تو مجھے مایوسی ہے, لیکن باقی جو پاکستان میں جو ایک طبقہ جو بھی ان سے اتفاق کرتا ہے ان کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جان بوجھ کے غلط کیا ہے, لیکن ایک ان کا کانسیکوینس ان کی بات کا یہ رہا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہی ایسا کوئی معاملہ آئے تو پہلے آپ اس کو جوڑ دیں کہ او دیکھو جناب یہ تو ہو رہا ہے اس لیے کہ جو مولوی صاحب ہیں ان کا نام میں ابو بکر بھی آتا ہے اور معاویہ بھی آتا ہے, اس لیے ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. وہ بھائی یہ ساری باتیں بعد کی ہوتی ہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو کیس کے پرٹیکولرز ہیں وہ کیا ہیں, اس پہ ایک تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اگر جرم کیا ہے تو سزا ملنی چاہیے. یہ رویہ کب تک چلے گا کہ جو ہی آپ کسی بات کریں کسی مولوی کی, جو ہی بات کریں کسی عالم دین کی کہ جس پہ یہ الزام لگے تو سب سے ہم پہلے شروع کر دیں کہ او نہیں یہ تو اسلام کے خلاف آپ نے سازش کر دی ہے. آپ کو زیادہ فرنٹ پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, صحابہ کی یہ سنت ہے کہ وہ آبجیکٹیو فیکٹس کو دیکھ کے فیصلہ دیا کرتے تھے. وہ اپنا پرایہ دیکھتے ہی نہیں تھے. اور اسلام میں اپنا پرایہ کون سا ہوتا ہے؟ اسلام میں کوئی اپنے پرایہ کا تصور نہیں ہے. اب میرا یہ موضوع نہیں ہے, یہ تو صریحاً یہ تو باتیں جو لکھی ہوئی ہیں ہمارے سسٹم میں قرآن و سنت میں ہمیں ملتی ہیں. تو یہ اس سے مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ ایک دم سے نہ چلے جایا کریں. آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ بھی پوچھیں ابتسام الہی ظہیر صاحب سے کہ آپ وہاں پہ کیوں گئے تھے. میں نے پوچھا, آپ بھی اس چیز کو کہیں کہ نہیں آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوگا, ادروائز معاشرے میں ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں میڈیا کی طرف. سیکولرز کے اس رویے سے اگر کہا جائے کہ شاید ان سے بھی زیادہ مایوسی ہوئی ہے تو میڈیا کی طرف سے ہوئی ہے, اس لیے کہ سیکولرز کو بہرحال یہ ایک مارجن دیا جا سکتا ہے سوائے سید مزمل صاحب کے, اس لیے کہ وہ سیکولر ٹینڈنسیز رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک جرنلسٹ بھی ہیں, مین اسٹریم پہ ہیں. باقی لوگ جو ہیں ان کو یہ مارجن دیا جا سکتا ہے کہ بھلے ان کی رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز پبلک کہ وہ سچ کی بات کریں, حق کی بات کریں, مس لیڈ نہ کریں, لیکن چلیں بہرحال وہ ایک ان ریگولیٹڈ ہیز اینڈ سو فورتھ. لیکن میڈیا جو ریاست کا چوتھا ستون خود کو کہتا ہے, ان کے رویے سے مایوسی یہ ہوئی ہے کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب انہوں نے مجموعی طور پہ یہ تاثر دیا, محمد مالک صاحب نے یہ تاثر دیا, باقی میڈیا ہیں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ مولوی پہ لگا الزام کہ بچے پہ زیادتی کا, تگڑے مولوی گئے چھڑا کے واپس لے کے آ گئے. ابتسام الہی ظہیر صاحب کو آپ لوگوں نے لٹرلی ایک ٹارگٹ آف ہیٹ بنا دیا. پاکستان میں سب سے زیادہ اگر اس وقت آپ نے کسی آدمی کو نشانہ بنایا ہے تو وہ ایک آدمی کو بنایا ہے, اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں, بلکہ جیو والوں کا تو فرض بنتا ہے کہ اگر ان کو شامل کر رہے ہیں تو جیسے محمد مالک صاحب نے ایٹ لیسٹ یہ ڈیسنسی تو دکھائی کہ ان کو بلا لیا, آپ بھی بلا لیتے. اگرچہ محمد مالک صاحب سے بھی اپنی جگہ پہ شکوہ ہے, وہ سب سے ہے. وہ شکوہ یہ ہے کہ آپ نے امن کمیٹی کو کیوں نہیں بلایا, آپ نے ایک ریاستی ذیلی ادارہ ہے, آپ نے اس کو بلا کے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کون ہوتے ہیں صلح کرانے والے. آپ شہیر صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو آپ رائے لے لیتے کہ آپ وہاں پہ موجود تھے, آپ بتائیے کہ یہ صلح میں کیا آپ شامل تھے, آپ شامل تھے تو کیوں تھے, کہ آپ اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے, وچ آف کورس از ناٹ دا کیس, وہ نہیں کر رہے تھے. لیکن جب آپ صحافی ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ سارے سوال پوچھتے ہیں. لیکن جب آپ یہ کریں کہ باقی سب کو آپ سائڈ پہ کر کے ایک آدمی کو لے کے آئیں تو پھر جیسے تاثر یہ بنتا ہے کہ مولوی اپنے بندے کو چھوڑا کے لے کے آ گئے ہیں, ویسے تاثر یہ بھی بنتا ہے کہ مولوی آسان ٹارگٹ ہے, ان کو پکڑ لو باقی سب کو چھوڑ دو. آپ سب سے پوچھیں, پولیس سے پوچھیں کہ جناب آپ کے تھانے میں امن کمیٹی کے لوگ موجود ہوتے ہیں, ہاؤ ڈو یو ایون میک سینس آف دا فیکٹ کہ تھانے میں کیس چل رہا ہے اور آپ ہی تھانے سے متعلقہ امن کمیٹی والے لوگ جا کے صلح کرا رہے ہیں. کسی نے نہیں پوچھا. اور شاہ زیب خانزادہ صاحب ان کی تو ایک لمبی ہسٹری ہے چیزوں کو ڈسٹورٹ کر کے پیش کرنے کی. اس دفعہ جو انہوں نے ویڈیو چلایا بچے کے باپ کے حوالے سے, اب بچے کے باپ کا جو ویڈیو ہے اور ایف آئی آر ہے اس میں ایک تضاد ہے. میڈیا کا کام بنتا ہے کہ اس تضاد کا پوچھا جائے, کیونکہ بچے کی ویل بینگ کا مسئلہ ہے, اس کی صحت, اس کی نفسیات کا مسئلہ ہے. وہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ مجھے مارا, اور ایف آئی آر میں مار کا کوئی ذکر نہیں ہے. شاہ زیب خانزادہ صاحب نے کیا جو انہوں نے ویڈیو چلایا اس میں سے مار کا ذکر نکال کے باقی چلا دیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ایف آئی آر کے ساتھ الائن ہونا شروع ہو جائے. یہ ذرا ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ دیکھیے گا. ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੌਲਵੀ ਬਰਨਾ ਹਾਲਤ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ. ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੌਲਵੀ ਬਰਨਾ ਹਾਲਤ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਦਾਖਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ. ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ. ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ. پھر مزید
کریٹیوٹی یہ دکھائی شاہزیب خانزادہ صاحب نے کہ جہاں پہ وہ پولیس آفیسر صاحب ڈانٹ رہے تھے کہ میں آپ کے خلاف فتویٰ لوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ تو ساری اس سٹیج تک جتنی باتیں بھی انہوں نے کی اس میں بچے سے زیادتی کا کوئی واقعہ نہیں تھا، لیکن جو ہی انہوں نے کہا کہ بچے کے ساتھ آپ زیادتی کرنے لگے تھے، اس کے ساتھ ظلم کرنے لگے تھے، مولوی صاحب نے وہاں پہ نفی میں سر ہلا دیا۔ لیکن شاہزیب خانزادہ صاحب نے کیا کیا، وہاں پہ ایڈیٹڈ ویڈیو چلا دی جہاں پہ وہ نفی میں سر ہلا رہے ہیں، جو اکیوزڈ ہے وہ چینج کر کے وہاں پہ ایسی بھی ایڈیٹنگ کی کہ جسے پتہ لگے کہ وہ پھر بھی سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ کمپیریزن بھی دیکھ لیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ آپ ظلم اور زیادتی کرنے لگے تھے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ آپ ظلم اور زیادتی کرنے لگے تھے۔ اب یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں کہ آخر آپ کو یہ کریٹیوٹی کرنے کی کیوں ضرورت پڑی ہوئی ہے۔ آپ سارے جتنے صلح کرانے والے لوگ ہیں سب کو سائڈ پہ رکھ دیں، ایک مولوی کو پکڑ لیں، ویڈیو اس طرح سے ایڈٹ کرانا شروع کر دیں جسے تاثر ابھرے کہ جو پاکستان کا سیکولر طبقہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس سے آپ لوگوں کی بددیانتی سامنے آتی ہے، اور اس سے آپ سے مایوسی زیادہ ہے کہ آپ لوگوں خود کو ریاست کا چوتھا ستون اگر کہتے ہیں تو آپ پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، اور پولیس سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے کیس ختم کر دیا ہے۔ کیوں نہیں پولیس سے آپ نے پوچھا کہ نان کمپاؤنڈیبل آفینس کو ختم کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بیان تو لے لیں ان کا کم سے کم۔ تو یہ میڈیا سے جو مایوسی ہوئی ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پہلی بار ہوئی ہے، لیکن جو اس بار ہوئی ہے کہ ایک بچے کی ویل بینگ کا خیال نہیں کیا، انبلیویبل۔ بڑھتے ہیں آخری حصے کی طرف۔ دیکھیے، ہمیں اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ مہذب معاشرے ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ مدرسے کو اب اپنا کام زیادہ بہتر کرنا ہوگا۔ سینکڑوں ہزاروں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ مدرسے میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اب ارسپیکٹو کیس میں زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بات غور سے سنیے گا۔ وہ لنک اس طرح سے بنتا ہے کہ اگر مدرسے میں جب کبھی الزام لگے کسی مولوی پہ، کسی قاری پہ، اور ہمیں سزا بھی ہمیں نظر آئے کہ کسی کو ملی ہے، تو جب اس طرح سے نیکسٹ ٹائم الزام لگے تو لوگ بھی تھوڑے سے پرسکون ہو جائیں۔ مدرسوں میں آئے دن یہ کیسز رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں چرچز میں بھی ہوتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں یہ وہ وغیرہ سارا ہوتے ہیں، یس ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز رپورٹ ہو چکے ہوں اور ایک میں بھی سزا نہ ملی ہو؟ پرابلم یہاں سے آتا ہے۔ تو یہ مدارس کے لوگ ہیں، ان کو اپنا کام اب زیادہ بڑھ کے کرنا ہوگا کہ اگر کہیں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو کلپریٹس کو پھر چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی سزا نہ ملی ہو، یا ایٹ لیسٹ کبھی مین سٹریم پہ یہ بات نہ آئی ہو۔ ایٹ لیسٹ میرے پتہ میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ کسی مدرسے نے خود جا کے اپنے کسی قاری، اپنے کسی مولوی کے خلاف کیس کیا ہو اور عدالت میں گواہیاں دی ہوں اور اس کو سزائے موت کی سفارش کی ہو۔ وی ہیو ٹو ریفارم آور سیلوز۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ گرو کلچر ہمارا بچے کی ایکسپلوٹیشن کرتا ہے، اسکولوں میں بچوں کی ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے، یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، ٹیچرز ایسے سامنے آتے ہیں کہ وہ اپنے جو انڈر ایج اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مدرسوں میں سارا کام جاری ہے۔ وی کی ناٹ ہیو دا ٹرائبلزم، وی کی ناٹ ہیو دا ٹرائبلزم کہ سیکولر کھڑے ہو جائیں، وہ دیکھو مدرسے والے دیندار کھڑے ہو جائیں، کو دیکھو یار تمہاری یونیورسٹی، یہ سب کے بچے ہیں، سب کو مل جل کے کام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں اینڈ میں ایک دعوت دینا چاہوں گا سید مزمل صاحب کو، شہزاد غیاث صاحب کو، باقی پاکستان کے جو علماء ہیں ان کو، کہ آپ جس فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آئیے ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں، مل کے بناتے ہیں، اور اس کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور صرف بچوں کو نہیں، ہم نے کہ ہر وکٹم کو پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ بھلے مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ بچہ ہو، وہ بچی ہو، مل کے کام کرتے ہیں۔ میرا ای میل پبلکلی اویلیبل ہے، ای میل پہ آپ میرے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ریچ آؤٹ ٹو می۔ اگر ان احباب کا کوئی ای میل ایڈریس آپ جانتے ہیں، سید مزمل صاحب کا، شہزاد غیاث صاحب کا، تیمور رحمان صاحب کا، اپنا شہزادی رائے، علماء کو میں ڈھونڈ لوں گا خود۔ لیٹس میک این آرگنائزیشن، اس کے اندر ہم لائرس کو شامل کرتے ہیں، انویسٹیگیٹرز کو شامل کرتے ہیں، کیس بلڈرز کو شامل کرتے ہیں، کہ مل جل کے یہ کام کرتے ہیں۔ اب ٹرائبلزم نہیں ہو سکتا کہ تمہارا مدرسہ تمہاری یونیورسٹی، نہیں، ہمارا مدرسہ ہماری یونیورسٹی ہمارے بچے، وی آل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر۔ بہت شکریہ آپ کا۔